हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल के चांद को देखकर एक बेहतरीन अमल है जो आप कर लें, आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी, आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी, आपकी जिंदगी में मालो दौलत की फरावानी आ जाएगी। अब लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी में खुशहाली लाएं, हम अपने घर में खुशहाली लाएं। आप अगर इस चीज़ में हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं तो मैं ऐसा अमल आज आपको दूंगा कि बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन ये अमल करके खुशहाल हो चुके हैं। अब याद रखिएगा, डॉक्टर जो होता है वो रिसर्च करता है, मेडिसिन कोई बनाता है या कोई कंपनी बनाती है मेडिसिन, तो वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स को कहते हैं कि आप इसको अपने पेशेंट पे आजमाएं। फिर उसका रिजल्ट आउट होता है कि ये मेडिसिन फलां मसले के लिए, बीमारी के लिए बेहतरीन तीर बहादुर है, और फिर उस पर रिसर्च मज़ीद होती है, फिर उसकी कमेटी और शूरा बैठती है और उसको फिर मार्केट में इन कर देते हैं। इसी तरह मैं भी अल्लाह के फजल से, चूँकि हमारे पास हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और आकर टोकन लेकर बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं और फिर हमसे मुलाकात करते हैं, फिर वो अपने मसाइल हमारे सामने बयान करते हैं। मुश्किल कुशा तो अल्लाह है, हम उनको कुरान पाक से रहनुमाई करते हैं। तो याद रखें, मैं मुख्तलिफ परेशान हाल लोगों को, बीमारियों वालों को कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात, जो कि अल्लाह ने इस पर हमें थोड़ी सी रिसर्च और निस्बत दी है और अपने अकाबिर और असलाफ की बरकत से कुरानी जो है तफसीर समझने की तौफीक दी है, तो मैं पूरे कुरान से उस वबा, बीमारी, परेशानी के मुताल्लिक जो आयात समझ आती हैं वो उनको देता हूँ। फिर मुख्तलिफ लोगों के रिजल्ट जो है वो आपके सामने यहाँ वज़ाइफ की शक्ल में बयान भी कर देता हूँ। ये नहीं होता ये हवाई बात है, बल्कि प्रैक्टिकली देखी होती है कि ये वजीफा इस काम के लिए बहुत से लोगों ने किया और उन्होंने आके बताया, क्योंकि बार बार आते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो गया, बात कहता है जी नहीं अभी तक नहीं हुआ, फिर उनको चेंज करके वजीफा देते हैं। यूँ आपके सामने यहाँ उन वज़ाइफ को रिसर्च करके प्रैक्टिकली लोगों पर आजमा कर हम यहाँ पर बयान करते हैं और आपको इजाज़त के साथ देते हैं। तो आज मैं आपको जो वजीफ़ा दे रहा हूँ ये बड़ा ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है, और ये जब आप रबीउल अव्वल के चांद को देखें या चांद की खबर सुने तो आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। चूँकि रबीउल अव्वल के चांद की हमारे नबी को बड़ी जुस्तजू थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पूछते थे कि क्या चांद आ गया रबीउल अव्वल का, माए सफ़र ख़त्म हो गया? तो जब एक सहाबी ने आपको इत्तला दी तो आपने दुआ दी। माए रबीउल अव्वल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया था कि अल्लाह की मुलाकात का महीना है, अल्लाह के पास हमारे नबी ने चले जाना है। तो इसलिए रबीउल अव्वल में आप खुशहाली चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की बहारें चाहते हैं, आप माल की फरावानी चाहते हैं, तो आपने ये अमल इख्तियार करना है, चांद को देखकर या चांद की खबर सुनकर, दोनों में से कोई भी आपको हो, आपने ये सूरत ज़ुहा की आयत मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, अल्लाह आपसे नाराज भी नहीं हुआ और आपको छोड़ा भी नहीं। और जिसको अल्लाह नाराज भी ना हो, छोड़े भी ना, तो वो खुशहाल होगा या नहीं होगा? ये तो हमारे नबी को तसल्ली अल्लाह ने दी थी, मेरे पैगम्बर अल्लाह आपसे ना नाराज हुआ ना छोड़ा। आप इस आयत करीमा को सूरत ज़ुहा की आयत है 100 मरतबा पढ़ें, चांद की खबर सुनकर या देखकर, बच्चों को कहें, औरतों को कहें, इसकी बरकत से अल्लाह आपकी तरफ जब मुतवज्जे होगा, बहार आएगी, खुशहाली आएगी, रिज़्क़ बढ़ेगा, इंशाअल्लाह इससे आपको बरकतें नसीब होंगी। मैं रबीउल अव्वल की 1 तारीख का एक बेहतरीन अमल आपको दे रहा हूँ जो दुरूद इब्राहीमी का है। इसकी बरकत से अल्लाह आप पर और आपके घर पे रहमतें भी करेगा, माल की फरावानी भी करेगा, और अल्लाह ताला आपको अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा अहलुल बैत का आंखों का तारा भी बना दे, और वो आपसे मोहब्बत करेंगे, और क़यामत के दिन आपको उनकी शफाअत मिलेगी। यानी दुनिया में आप बदहाल नहीं होंगे, आखिरत में आप जलील और रुस्वा नहीं होंगे। आपको यहाँ भी रुस्वाई नहीं मिलेगी, यहाँ भी जिल्लत नहीं मिलेगी, यहाँ भी तंगदस्ती नहीं मिलेगी,
اور آخرت میں بھی نہ ذلت نہ بدحالی۔ اب یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ دنیا اور آخرت آپ کی بن جائے تو آپ درود ابراہیمی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیں۔ ربیع الاول، یہ ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں، اور اول پہلی بہار، یعنی دنیا میں خزاں تھی، کفر تھا، شرک تھا، بدعت تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 571 سال گزر گئے، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، زمین پر اسے محمد کہا جائے گا، آسمان پہ احمد کہا جائے گا۔ یعنی 571 سال اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، شرک کرنے والے تھے، بتوں کو سجدہ کرنے والے تھے، درختوں قبروں کو سجدہ کرنے والے تھے، اور ہر طرف اللہ کے غیر کی عبادت تھی۔ پھر ایک دم خزاں ختم ہو گئی، شرک ختم ہو گیا، اور ایک دم بہار آئی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ ربیع الاول میں ہمارے نبی پیدا ہوئے، اس لیے اس مہینے کو بہار کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر خزاں اندھیرے ختم ہوئے ہیں تو وہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہوئے۔ تو اس لیے آپ نے آ کر بتایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، رکوع جائز نہیں، حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، نعرہ اللہ کے علاوہ کسی کی مشکل کشائی کا نہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ بہار آئی، اس بہار آنے کو پہلا مہینہ بہار اول ربیع الاول بن گیا۔ اس مہینے میں درود ابراہیمی، آپ 1 تاریخ کو درود ابراہیمی کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس میں آپ جہاں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہیں آپ کہتے ہیں علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، حضور پر سلام ہو، حضور کے اہل بیت پہ سلام ہو، اور ابراہیم علیہ السلام پہ سلام ہو، ان کے اہل بیت پہ سلام ہو۔ ان کے اہل بیت میں 70,000 نبی گزرے، اور حضور کے اہل بیت میں آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، اور آپ کی بیٹیوں کی اولاد ہے۔ تو اب یہ ساروں کو جب آپ سلام کہیں گے تو قیامت کے دن یہ سارے آپ کو کہیں گے آپ کا سلام ملتا رہا، اور ہم نے آپ کے سلام کو محفوظ کیا، اور آپ ہمارے ہیں، اور آپ کو شفاعت ان کی مل جائے گی۔ وہ آپ کو پہچانیں گے، وہ آپ سے خوش ہوں گے، جس سے نبی صحابہ اہل بیت خوش ہو گئے، اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اس لیے آپ درود ابراہیمی کو اس تاریخ میں بیٹھ کر 313 بار پڑھیں، اور سلام بھیجیں نبی پر بھی، نبی کے صحابہ اہل بیت پر بھی، ابراہیم علیہ السلام پہ بھی، ان کے بیٹے اور اولاد 70,000 نبی جو گزرے، انشاءاللہ 313 بار آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھ لیا اس دن، اور آپ نے بڑی عقیدت سے، محبت سے پڑھا، اور گویا کہ آپ تشت میں پیش کر رہے ہیں ان سب کو، یہ سمجھ کے پڑھیں، ادب سے پڑھیں، اللہ آپ کی دنیا بنا دے گا، ٹینشنیں دور کر دے گا، مال کی فراوانی دے گا۔ ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ کا ایک ایسا بہترین درود شریف کا آپ کو عمل دے رہا ہوں، جس درود شریف کی برکت سے آپ کی مغفرت بھی یقینی ہو جائے گی، اور آپ کو دنیا سے پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں۔ اب پریشانیاں آپ چاہتے ہیں ختم ہو جائے، اور اللہ آپ کو آخرت میں بخش بھی دے، تو یہ انمول تحفہ باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہے، اور جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، اور یہ درود شریف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اور یاد رکھیے کہ 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور 92 ہجری میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا اسی سال میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے وقت کے ولی اور مجدد تھے، آپ نے جب انتقال کیا، آپ جب دنیا سے چلے گئے، آپ کی فقہ کے لیے خدمت، حدیث کے لیے خدمت، وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ تو آپ کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور وہ دیکھنے والا بھی وقت کا ولی تھا، آپ کا خاص شاگرد تھا۔ اس نے خواب میں پوچھا، یا امام، اے ہمارے استاد، کیا آپ نے اتنی حدیث اور فقہ کی جو خدمت کی ہے، اللہ نے آپ کو بخش دیا ہوگا اس کی وجہ سے،
اسی لیے تو آپ سفید لباس میں اور خوبصورت چہرے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا میری خدمات اللہ نے ساری دیکھی ہیں، لیکن میری نجات جس وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ نے فرمایا اے شافعی تجھے اس لیے بخشا جاتا ہے کہ تیری وہ ادا ہمیں پسند تھی کہ تو میرے محبوب نبی پر جب بھی درود پڑھتا تھا تو اس طرح پڑھا کرتا تھا۔ وہ میرا درود شریف جو میں پڑھا کرتا تھا کثرت کے ساتھ، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس پر مجھے بخش۔ اب آپ بخشش چاہتے ہیں، آپ پریشانیاں آخرت کی اس سے ختم ہوتی ہیں۔ بخشش تب ہوگی جب آخرت کی پریشانیاں اور آخرت کی ٹینشنیں آپ کی ختم ہو جائیں تو بخشش ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، بلکہ میں تمہیں پہلے بھی بتاتا ہوں، بعد میں تو تمہیں جو کچھ ملے گا، پہلے بات کا ذکر اللہ نے کیا سورہ صف کے اندر، لیکن وَأُخْرَىٰ کہہ کے بتایا کہ نقد بھی ملتا ہے دنیا میں، وہ سن لو تو نقد پریشانیاں ختم، ٹینشنیں ختم، آزمائشیں ختم۔ تو یہ درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ درود شریف امام شافعی پڑھا کرتے تھے جس کی برکت سے ان کی مغفرت ہوئی۔ تو اس کو جو بندہ اس تاریخ میں 170 مرتبہ پڑھے گا 170 ٹائم، وہ بندہ آزمائشوں سے بچ جائے گا، دنیا کی تکلیف سے بچ جائے گا، دنیا کی ٹینشن سے بچ جائے گا، آخرت میں اللہ اسے آخرت کی پریشانیوں سے بچائے گا اور بہترین انداز میں نجات کا یہ ذریعہ بن جائے گا، مغفرت بھی اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا ہوا وہ آزمودہ درود شریف ہے جو آپ نے گویا کہ وصال کے بعد بھی اپنے تلامذہ کو بتا کر امت تک میسج پہنچا دیا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف میں بڑی برکات ہیں، جو اب میں ربیع الاول کے 10 دن آپ کو درود شریف کے فضائل دوں گا تاکہ ہم سب کی نسبت درود شریف سے مضبوط ہو جائے اور ہماری نجات ہو جائے، صدقہ جاریہ ہو جائے۔ میں ربیع الاول کی 3 تاریخ کا ایک بہترین درود شریف کا آپ کو عمل دے رہا ہوں جو آپ کی تجارت میں، آپ کے مال میں بے انتہا اضافے کا باعث بن جائے گا۔ آپ تنگ دست ہیں، اللہ آپ کو رزق کی فراوانی دے دے گا۔ آپ مال کی کمی کا شکار ہیں، یہ ایسا بہترین درود شریف ہے کہ اس کو ہم نے 12 مرتبہ آزمایا کہ جس تنگ دست نے پڑھا اللہ نے اسے فراخی رزق دے دی، جس کا کاروبار نہیں چل رہا اب وہ یہ درود شریف لازماً اپنی زندگی کا جز بنائے، اللہ اس کی برکت سے اس بندے کو مال کی، کاروبار کی، تجارت میں ترقی کا باعث بنا دے گا۔ اب یہ درود شریف حل المشکلات کے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز میں اللہ نے اوصاف رکھے ہیں، ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل رکھا ہے تو وہ درود شریف ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، یعنی اللہ خود بھی یہ کام کر رہا، اللہ کے فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی اس وقت آپ سے پوچھا جائے اللہ کیا کر رہا ہے 24 گھنٹوں میں، جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے آپ ایک ہی جواب دیں، اللہ میرے نبی پہ درود پڑھ رہا، سلام پڑھ رہا۔ آپ سے کوئی پوچھے کائنات کے عرش سے لے کر تخت سرا تک فرشتے کیا کر رہے ہیں، تو آپ ایک ہی جواب دیں، اللہ اور اللہ کے فرشتے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے، سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو اے محبت کرنے والوں، اے انسانوں، اللہ خود کہتا ہے کہ تم بھی میرے نبی پہ درود و سلام پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لیکن کیسی محبت ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا مسلمان کو کہ وہ بیٹھ کر اپنے آقا پہ درود پڑھے۔ درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک مرتبہ علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے مشہور ہو گئے، اتنے پاپولر ہو گئے کہ آپ ظاہری حلیہ بھی آپ کا نظر نہیں آتا کہ آپ کوئی بہت چہرے سے بہت بڑے عالم بعمل نظر آئیں، لیکن بڑے بڑے علماء آپ کو عزت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے گن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑ مرتبہ درود پڑھا، اس نے مجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ ترکی گیا تو وہاں کا جو
سیاحت کرانے والا تھا، مجھے لے گیا، یہ قبر ہے علامہ اقبال کی، محبت میں بنائی ہے، اصلی نہیں ہے، لیکن نام لکھا ہوا ہے، کتبہ لگا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، درود شریف پڑھیں، وقت نکالیں، آپ کی ٹینشنیں ختم، رزق آپ کا بڑھ جائے گا۔ یہ بڑا خاص درود شریف ہے۔ یہ درود شریف الفاظ آپ سنیے، آپ نے پڑھنا ہے اور اس تاریخ کو خاص طور پہ، اور ویسے بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود شریف آپ روزانہ 313 بار پڑھیں، اس دن پڑھیں، اور اس کی برکت سے اللہ آپ پر رزق کے دروازے کھول دے۔ آپ بعد میں تھوڑی تعداد میں بھی آپ اپنی دکان پہ، کاروبار والی جگہ پڑھیں، گھر میں پڑھ کے جائیں، اللہ انتہا بے انتہا آپ کو رزق کی فراوانی دے گا۔ اس درود شریف میں رزق ایسے آتا ہے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ یہ جتنے لوگوں کو ہم نے دیا، الحمدللہ ان کو مال کی اللہ نے تجارت میں ترقی عطا فرمائی ہے۔ میں ربیع الاول کی 4 تاریخ کا ایک بڑا ہی بہترین مستند عمل آپ کو دے رہا ہوں، جو آپ کی ذات سے، آپ کے گھر سے، آپ کی اولاد سے، بہن بھائیوں سے پریشانیاں، بیماریاں ختم کر دے۔ آپ کے گھر میں ٹینشنیں ہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کے گھر میں جو ہے اتفاق نہیں ہے، آپ یہ عمل کریں۔ یہ ایسا درود شریف کا عمل ہے، جس نے بھی یہ کیا اللہ نے اس کو پریشانیوں سے نکال دیا، اللہ نے اس کو ٹینشنوں سے نکال دیا، اس گھر کے اندر راحت و سکون آ گیا۔ اب دیکھیے، درود شریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کا طریقہ بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سکھایا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت پوری حدیث ہے، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے تو صحیح، ہم آپ پہ کیسے درود شریف پڑھیں؟ یعنی نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، یا رسول اللہ کس جگہ پڑھیں؟ قیام میں، رکوع میں، قعدہ میں، جلسہ میں، سجدہ میں؟ اب یا رسول اللہ آپ تو بتائیے ہمیں۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ قیام میں درود نہیں پڑھنا، رکوع میں نہیں پڑھنا، سجود میں نہیں پڑھنا، بلکہ التحیات میں پڑھنا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے پڑھیں؟ وہ الفاظ بھی بتا دیے۔ یاد رکھیے گا، درود شریف وہ پڑھیں جو نبی علیہ السلام نے پڑھا یا صحابہ نے بتایا۔ اپنے الفاظ بنائے ہوئے درود شریف کے آپ ہرگز نہ پڑھیں، کیونکہ تاثیر ہمارے نبی کی زبان کی ہے۔ تو مستند چیزوں کو اختیار کریں۔ یہ ربیع الاول کے 12 دن میں آپ کو صرف اور صرف درود شریف کے وظائف دے رہا ہوں، اور مستند وظائف درود شریف کے دے رہا ہوں، تاکہ روز محشر یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینی ہے۔ قیامت کے دن ہم اپنے آقا کے قدموں میں ہوں گے، اور ہم کم سے کم اتنی بات تو پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کو جوڑنے کے لیے درود شریف بتائے، تاکہ مستند درود شریف پڑھ کے روز محشر ہمارے نبی کی شفاعت پڑھنے والوں کو ملے گی، تو کیا بتانے والے کو نہیں ملے گی؟ یہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو رہنمائی کرتا ہے اچھی بات میں، وہ بھی اچھا کام کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو درود شریف سے جوڑ رہا ہوں، اور محبت رسول آپ کے قلب میں پیدا ہو جائے، ہمارے قلب میں پیدا ہو جائے، اور ہمیں نسبت گنبت خضرا نصیب ہو جائے۔ تو یہ درود شریف میں بڑا بہترین آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ کے گھر سے ٹینشنیں ختم کر دے گا، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم کر دے گا، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم کر دے گا۔ وہ درود شریف، وہ بہترین الفاظ وہ یہ ہیں، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ بردہ شریف کا بہترین درود شریف ہے، اور یہ الفاظ ہیں، اور اس کا جو ہے آپ نے ورد کرنا ہے، اس تاریخ میں بیٹھ کر 300 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ اس کو 300 بار پڑھیں، دعا کریں، اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنی خواتین کو یاد کرائیں۔ گھر میں آپ نے اگر بیٹھ کے یہ پڑھ لیا، اس گھر سے نحوست، اس گھر سے لڑائی، اس گھر سے جھگڑے، بے برکتی، تنگی اللہ دور فرما دے گا، بیماریاں دور کر دے گا۔ یہ پڑھنے والے کو اللہ اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ میں نے باقاعدہ قصیدہ بردہ شریف جو اپنے شاگردوں کو چلا کرایا، اس میں بتا چکا ہوں۔ آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اجازت بھی آپ کو دیتا ہوں،
اور آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں۔ میں ربیع الاول کی 5 تاریخ کا ایک ایسا بہترین درود شریف آپ کو بتاؤں گا جو آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا باعث بن جائے گا، آپ کی دعاؤں میں تاثیر آ جائے گی اور آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی، گویا کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ کی مدد فوری آئے گی اور آپ کی دعائیں رد نہیں۔ یاد رکھیں درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو رد کبھی نہیں ہوتی، اور اللہ نے اس کو بنایا ایسی عبادت ہے کہ پڑھنے والا محروم نہیں ہوتا، فیل نہیں ہوتا، اور درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملتی ہے۔ بلکہ حدیث میں آیا کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجے بلند کرتا ہے۔ جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے 100 رحمتوں کا نزول کرتا ہے، 100 گناہ معاف کرتا ہے، 100 درجے بلند کرتا ہے۔ اور جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ کا فرشتہ اس کے ماتھے پہ لکھتا ہے براءۃ من النار، اس کو اللہ نے دوزخ سے بری کر۔ اب آپ دیکھیے درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے کہ یہ پڑھنے والا محروم نہیں ہوتا، درود شریف پڑھ کے دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی دعاؤں کو پر لگاؤ اس کے اول آخر درود شریف پڑھ کے، یعنی دعا سے پہلے بھی اور آخر میں درود شریف پڑھ لو، اللہ اس کے پر لگا دیتا ہے اور وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ تو دعا مستجاب ہوتی ہے درود شریف پڑھ کر، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تو اب یہ درود و سلام جو ہے یہ بڑی ہی بہترین احسن عبادت ہے، اس کو انسان پڑھے اور اللہ کے حضور جو ہے اس کو پڑھ کے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ اس کی دعا کو پورا فرمائے گا اور انسان جو ہے سرخرو ہو جائے گا، خوشحال ہو جائے گا۔ تو یہ درود شریف جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا مختصر دیکھنے میں درود شریف ہے، لیکن احادیث میں اس کے بہت فیوزات، برکات اور فضائل آئے ہیں۔ بلکہ ایک صحابی نے جب اس کو پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس نے پڑھا ہے؟ تو صحابی ڈر گئے کہ شاید آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے یا ناراض ہوئے ہیں، تو حضور نے فرمایا نہیں، میں نے 70 فرشتوں کو دیکھا وہ اس کے ثواب کو لے جانے کی یا لکھنے کے لیے تک و دو کر رہے ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں، اتنا اس کا اجر ہے، ثواب ہے۔ تو وہ درود شریف ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ آپ اس درود شریف کو اس دن میں آپ نے 370 بار پڑھنا ہے، 370 ٹائم، اور پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ جو دعا بھی کریں گے وہ فوری قبول ہوگی۔ جو چاہت ہے، آپ شادی من پسند چاہتے ہیں، آپ نوکری کوئی چاہتے ہیں، بیرون کنٹری کا ویزا چاہتے ہیں، کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں، یا نوکری کسی جگہ چاہتے ہیں، آپ انٹرویو دے رہے ہیں کامیابی نہیں ہو رہی، آپ 370 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کی دعاؤں کو فوری قبول فرمائے گا، فرشتے آپ کے ساتھ آمین والے کھڑے ہو جائیں گے، اور جس کی آمین فرشتے کے ساتھ آمین میں جڑ گئی اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ آپ درود شریف پڑھیں، مستند درود شریف احادیث کی کتب میں آیا ہے، اس کی تاثیرات ہیں، طاقت ہے، اور اس کی فیوزات و برکات ہیں، اور جتنا آپ درود شریف سے منسلک ہوں گے اتنا ہی آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ کا ایک ایسا بہترین درود شریف کا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کی قسمت کے بند دروازے کھول دے گا۔ آپ کا مقدر بند ہو چکا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، رزق نہیں بڑھتا، شادی نہیں ہوتی، یا کوئی بھی کام جو آپ کے بند ہو گئے ہیں، بندشیں ہو چکی ہیں، آپ ان سب بند دروازوں کو اگر کھلوانا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس درود شریف کو آپ پڑھیں۔ اور یہ ربیع الاول میں چونکہ ایک نسبت ہے، یہ ربیع بہار ہے، اول ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی ربیع الاول میں۔ اب جو مستند روایت ہے وہ 9 ربیع الاول کو ولادت ہے اور 12 ربیع الاول کو وفات ہے، اور اسی کو جو ہے ہم جو ہے دنیا کے جتنے فلکیات کے ماہر ہیں ان سب نے ریسرچ کر کے کہا ہے
کہ ہمارے نبی کی ولادت کا دن وہ 9 ربیع الاول اور وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش بھی ہیں اور ہمارے نبی کی وفات پر ہمیں غم بھی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی آج بھی قبر میں زندہ ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی تھے نہیں بلکہ قیامت تک نبی ہیں۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں نبی تھے نہیں، موسیٰ نبی تھے، عیسیٰ نبی تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو ہم مانتے ہیں، میلاد کو مانتے ہیں، اور حضور کی وفات کو بھی مانتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی حیات کو بھی مانتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ درود شریف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ خاص طور پہ اس دن پڑھ لیں، آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کی قسمت میں جو رکاوٹیں ہیں، جو آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، جو بندشیں ہیں، جو آپ کا ہر کام رک جاتا ہے، شادی کی بات چل کے رک جاتی ہے، تجارت میں آگے بڑھ کے خسارہ آ جاتا ہے، یا کوئی بزنس آپ کا آگے نہیں بڑھتا، ہر کام زوال کا شکار ہے، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کو مضبوطی سے پڑھیں اور حضور پر درود بھیجیں، اور زندگی میں اپنا یہ نیت کر لیں کہ میں نے اتنے لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اپنی زندگی کا جز بنائیں درود شریف کو۔ اور آپ یہ درود شریف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا بہترین تحفہ ہے۔ قصیدہ بردہ شریف حل المشکلات کے لیے بہترین انمول درود شریف پر جو ہے ایک تحفہ ہے، لیکن اس کا دل ایک جملہ ہے، ایک درود ہے جس کو قصیدہ بردہ شریف کا بھی مغز اور دل کہا جاتا ہے۔ چابی بردار کعبہ شیخ عبد الرحمن بن صالح الشیبی جو صحابہ کی اولاد ہیں مکہ میں، ان کے گھر میں میں نے قصیدہ بردہ شریف ان کے بھائی اور ان کی زبان سے عربوں کے اندر بیٹھ کے آج سے 15 سال پہلے سنا، اور اس کے بعد الحمدللہ 12 مرتبہ جب ملاقات ہوتی ہے تو قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں وہ، اور بڑی محبت سے پڑھتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے ہمارے جد امجد جو صحابہ تک نسبت ہے، اور بیچ میں جب قصیدہ بردہ شریف کا آیا تو ہمارے جد امجد نے اجازت لی علامہ بصیری سے، تو اس کی نسبت ہمیں حاصل ہے، تو میں نے ان سے اجازت یہ لی، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، اور آپ پڑھنے والے مرد عورتیں اجازت کے ساتھ یہ پڑھیں اگر بند دروازے قسمت کے کھولنا چاہتے، تو آپ رکاوٹیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا دل ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ آپ نے دونوں شعر درود شریف پر جو ہے مبنی، ان کو آپ نے پڑھنا ہے 300 مرتبہ اور دعا کرنی ہے۔ اس کی برکت سے آپ کی بند دروازے رزق کے، صحت کے، شادی کے اللہ کھول دے گا، رکاوٹیں دور کر دے گا، سوئے ہوئے مقدر جاگ جائیں گے۔ یہ بڑا بہترین عمل ہے، آپ ضرور کریں اور محبت کے ساتھ کریں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ کا ایک بہت ہی بہترین درود شریف آپ کو دے رہا ہوں، جو اگر آپ نے پڑھا تو آپ کا دشمن آپ سے دور ہو جائے گا۔ دشمن جو مخالفین آپ پر حربے استعمال کر رہے ہیں، آپ کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، وہ جڑ سے ختم ہوگی اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ آپ کا مخالف، آپ کو نقصان دینے والا، آپ پر جادو چاہے کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کو زوال دینے کے لیے کوئی الفاظ بول رہا ہے، چاہے وہ انس ہے یا جن ہے، چاہے وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، یہ بہترین درود شریف چھوٹا مختصر سا ہے، لیکن اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو آپ سے دور کر دے گا، آپ کے مخالف کو آپ سے دور کر دے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے سرخرو کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے نکال دے گا۔ تو یہ مختصر عمل میں آج آپ کو ربیع الاول کی نسبت سے دے رہا ہوں، اس لیے کہ درود شریف کو جتنا کثرت سے پڑھا جائے زندگی میں آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو دوست دشمن تنگ کر رہے ہیں، آپ کے مخالفین بہت زیادہ ہیں، آپ درود شریف سے اپنی نسبت مضبوط کر لیں۔ مجھے یاد ہے 1995 میں جب رائیونڈ میں گیا تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بڑے اکابر میں سے تھے، اور مدینہ منورہ میں ساری زندگی گزاری، نیشنلٹی چھوڑ دی تبلیغ کے لیے سعودیہ کی، لیکن وہ رات کو اپنے دسترخوان پہ جب 2:30-3 بجے لوگوں کو بٹھاتے تو نعتیہ کلام سنتے، اور بہت محبت کے ساتھ سنتے اور خود بھی پڑھتے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں اپنے۔ تو مجھے پوچھا کہ تسبیحات پڑھتے ہو، درود شریف، تیسرا کلمہ استغفار 200 مرتبہ روز؟ میں نے کہا نہیں، ابھی رہ جاتا۔ آپ نے کہا نہیں،
اگر کچھ پانا چاہتے ہو زندگی میں اور اللہ والوں سے اپنی نسبت مضبوط کرنا چاہتے ہو اور دنیا میں پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو یہ اپنی زندگی کا جز بنا لو۔ 2 مئی 1995 یہ الفاظ ان کی زبان سے میں نے سنے، آج تک میں نے ایک دن کا ناغہ نہیں کیا، کم سے کم 200 مرتبہ درود شریف روز پڑھتا ہوں، کم سے کم، زیادہ اور تعداد ہو جاتی ہے، تو ایک دن ناغہ کبھی نہیں کیا۔ اگر کہیں رہ گئے تو قضا پڑے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف سے بڑی عبادت کوئی۔ آج محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن کبھی بیٹھ کر 100-200 مرتبہ یا 400 مرتبہ درود شریف پڑھا ہو، یہ بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ تو میں آپ کو درود شریف سے اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اور اس کے لیے ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے دشمن خود پست ہوں گے، آپ کے مخالف خود ذلیل ہوں گے، آپ کو پست کرنے والے پست ہو جائیں گے، لیکن آپ حصار رسول سے نہیں نکلیں گے۔ درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حصار ہے، فرشتوں کا حصار ہے۔ جتنا آپ درود پڑھتے ہیں فرشتے زمین پر پھرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سیاحین، وہ زمین پر پھرتے ہیں، جیسے ہی ان کو خوشبو آتی ہے کہ فلاں نے حضور علیہ السلام پہ درود پڑھا، ایک دم اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ درود شریف کا تحفہ گنبد خضرا تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ درود شریف پڑھنے والے سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جو فرشتے محسوس کرتے ہیں اور وہ اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا درود شریف پڑھ کے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے جو میں مختصر بتا رہا ہوں۔ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، 313 بار پڑھیں اور آپ دعا کریں۔ اس کی برکت سے مخالفین دب جائیں گے، زبانیں بند ہوں گی، انس جن کوئی آپ کی مخالفت پہ دسترس نہیں رکھے گا۔ جو مخالفت کرے گا اسے منہ کی کھانی پڑے گی، وہ خود پست ہوگا، خراب ہوگا، بلکہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو مدد خصوصی فرمائے گا۔ ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ کا ایک ایسا بہترین آپ کو درود شریف دے رہا ہوں جو آپ کو انعامات اور نعمتوں کے زوال سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی ایک بندے کو مقام ملا ہے، رتبہ ملا ہے، اب وہ اس سے چھن نہ جائے۔ ایک بندے کو کوئی اختیارات ملے ہیں، وہ اس سے چھن نہ جائیں۔ ایک بندہ جو ہے مالدار ہے لیکن ایک دم جو ہے تنگ دست ہو جائے، روڈ پہ آ جائے، یہ نعمت کا چھن جانا اللہ تعالیٰ اس کو اس برکت سے، اس درود شریف کی برکت سے ان نعمت کے چھننے سے بچا کے رکھے گا۔ اور یاد رکھیں بہت سے لوگ ہیں جو تخت پہ ہوتے ہیں، ایک دم تختے پہ آ جاتے ہیں، اور بہت مالدار ہوتے ہیں، ایک دم زکوٰۃ اور فقیری میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھ سے نعمت چھینے نہ۔ اور یہ درود شریف بڑا بہترین ہے جو ابن ماجہ شریف کے اندر آیا ہے، اور اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اس وقت تک انسان کو موت بھی نہیں آئے گی جب تک وہ انسان اپنی بلندی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے جنت میں، یعنی جنت کا محل نہ دیکھ لے۔ اب ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ بیمار ہو گئے، اب بیمار اتنے ہوئے کہ بستر مرگ پہ پڑ گئے۔ اب لوگ آئے ان کو ملنے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے سوچا اتنے سخت بیمار ہو چکے ہیں، حالت اتنی خراب ہے ان کی، اب بچنے کے چانس نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ کچھ اس طرح بات کرنے لگے، تو یہ اللہ والے بزرگ ایک دم بولے، بھائی ابھی میں موت نہیں آئے گی، مجھے موت نہیں آئے گی۔ وہ کہنے لگے آپ کو حضرت کیسے پتا؟ کہا اس لیے کہ یہ بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق ہے کہ جو یہ درود شریف پڑھتا ہے اس وقت تک اسے موت نہیں آتی جب تک جنت کا گھر نہ دیکھ لے۔ میں نے تو اپنا گھر ابھی تک نہیں دیکھا، مقام نہیں دیکھا، وہ مقام نہ دیکھ لے جنت میں اپنا، اور شان نہ دیکھ لے۔ تو کچھ عرصے کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو گئے اور پھر بہت عرصہ زندہ رہے۔ ایک دن فرمانے لگے اب میرا وقت قریب ہے، اس لیے کہ مجھے اللہ نے وہ دکھا دیا ہے منصب، محل، جنت کا ٹھکانہ جو پہلے پوشیدہ تھا۔ اس درود شریف کی برکت سے اللہ آپ کو بلندی بھی دیتا ہے، اللہ آپ کو جو ہے نعمت میں اور ترقی دیتا ہے، زوال نعمت سے بچاتا ہے، اور جنت کا ٹھکانہ بھی دکھاتا ہے۔ تو جنت کا ٹھکانہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا مقام و منصب دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس درود شریف سے آپ
منسلک ہو جائیں۔ یہ درود شریف مختصر سا ہے لیکن فیوزات برکات میں بہت تاثیرات رکھتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر احسانات کثیرہ ہیں، اور ہم 24 گھنٹے بھی درود شریف پڑھتے رہیں نبی علیہ السلام کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا ذکر جو ہے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے سے ہماری شان بڑھ جاتی، حضور کی شان نہیں بڑھتی، حضور کا تو مقام ہے ہی عرفہ اور اللہ نے بلند رکھا ہے۔ تو یہ مختصر درود شریف ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، جو 1000 مرتبہ پڑھے گا اس دن اور پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت کا ٹھکانہ دکھائیں گے، نعمت کا زوال نہیں دکھائیں گے، نعمت بڑھتی رہے گی، اور جو روزانہ اس کو 1000 بار پڑھے گا موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا محل نہ دیکھ لے۔ یعنی کامیابی اسے اللہ دے گا اور بلندی دے گا، اور اپنے بھی قریب کرے گا اور اپنی مخلوق میں بھی اس کو بلندی دے گا۔ تو یہ درود شریف بہت مختصر ہے لیکن اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ کا ایک ایسا طاقتور آپ کو درود شریف کا عمل دے رہا ہوں جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی آپ سے ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ صاحب کرامت بنا دے گا۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے الفاظ میں، بیان میں، گفتگو میں تاثیر آ جائے گی۔ یہ وہ صلاۃ بیر ہے جو دلائل الخیرات کا مغز ہے، جو درود شریف کی جامع ترین کتاب ہے، جو ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ کی تالیف کردہ ہے۔ موراکو کے رہنے والے تھے اور اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا، لیکن ایک چھوٹی سی بچی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بچی جو ہے وہ کھڑی ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ یہ ابو سلیمان جو تھے رحمت اللہ علیہ جزولی، انہوں نے پانی لینا تھا، کنویں پہ گئے وضو کے لیے پانی لینے، لیکن ڈول جو ہے وہ تھا لیکن رسی نہیں تھی اور پانی نیچے تھا۔ تو آپ پریشانی میں کھڑے تھے، تو بچی کھیلتے ہوئے آئی، کیوں پریشان ہے؟ کہا ڈول تو ہے، رسی نہیں ہے، پانی دور ہے، وضو کرنا ہے۔ بچی نے کہا پانی تو بغیر ڈول کے بھی آ سکتا ہے، بغیر رسی کے بھی آ سکتا ہے۔ آپ نے کہا کیسے؟ اس نے یوں دیکھا پانی کی طرف اور کچھ پڑھ کے پانی میں ہلکا سا لعاب دہن ڈالا اپنا، تو ایک دم پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، بچی کھیل میں لگ گئی۔ آپ اس کے قریب گئے، بیٹا تجھے یہ کرامت کہاں سے ملی؟ تو اتنی صاحب کرامت کیسے بنی؟ کہا کون سی کرامت؟ کہا پانی خود اوپر آ گیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا یہ کرامت ہوتی ہے، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میں رات کو سوتی نہیں ہوں جب تک میری اماں مجھے درود شریف 1000 مرتبہ نہ پڑھوا لے، اور اس درود شریف کی برکت سے مجھے یہ کرامت ملی ہے۔ تو آپ نے کہا وہ درود شریف بتا دو۔ کہا نہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ جو ہے خود بتائیں کہ نبی علیہ السلام کے درود شریف کتنے ہیں، ان سارے درود شریف کو آپ لکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ ان میں سے ہے یا نہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ ابو سلیمان جزولی مصر آ گئے موراکو سے، اور آپ نے وہاں کتاب لکھی، ایک چیپٹر لکھا دلائل الخیرات کتاب کا درود شریف پر، جا کے بچی کو دکھایا، اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، اس میں درود شریف نہیں ہے۔ پھر آپ نے آگے دوسرے کتابچہ لکھا، پھر گئے، کہا اب بیٹا دیکھو اس میں، کہا اس میں بھی نہیں ہے۔ پھر آپ تیسرا، چوتھا، 7واں، 8واں لکھا۔ جب 8واں لکھا تو بچی نے کہا ہاں اس میں ہے۔ کہا بیٹا وہ کون سا ہے؟ کہا یہ درود شریف ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے والا صاحب کرامت بن جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹینشنیں دور ہوتی ہیں، اللہ اس کی دعاؤں کو مستجاب کر دیتے ہیں۔ یہ درود شریف 9 ربیع الاول کو ہمارے نبی پیدا ہوئے، اور صحیح مستند تاریخ یہ بتاتی ہے، اور فلکیات کے ماہر بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی حدیث بخاری میں ہے پیر کے دن پیدا ہوئے، اور پیر کا دن جو ہے 12 ربیع الاول کو نہیں بنتا اگر فلکیات کے نظام سے دیکھا جائے، وہ پیر کا دن بنتا ہے صرف اور صرف 9 ربیع الاول کو۔ تو ہمارے نبی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ 12 کو پیدا ہوئے، وفات بھی ہوئے، لیکن مستند کو بھی دیکھا جائے تو 9 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے، 12 وفات کا دن ہے۔ جیسے 12 وفات بچپن سے ہم سنتے آتے تھے اپنے بزرگوں سے کہ 12 وفات آ رہی ہے، یعنی وفات کا دن۔ تو آپ یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم، یہ درود شریف ہے جو دلائل الخیرات کا مغز ہے، جو نبی علیہ السلام پر لکھی گئی جامع کتاب دلائل الخیرات، جس کا میں اپنے شاگردوں کو چلہ بھی کراتا ہوں اور پڑھائی بھی ہے۔ وہ درود شریف کے مغز، دل جو ہے
وہ صلاۃً دائمۃً مقبولۃً تؤدی بہا عنا حقہ العظیم ہے، اور یہ آپ درود شریف 1000 بار پڑھیں، ہمارے آقا پہ درود بھیجیں۔ پیدائش کا دن ہے ہمارے نبی کا، ولادت کا دن ہے، میلاد کا دن ہے، جیسے ہی آپ درود شریف یہ پڑھیں گے ادھر کنیکشن آپ کا گنبد خضرا سے منسلک ہو جائے گا، ادھر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ آپ کو صاحب کرامت بنا دے گا، مشکلات پریشانیوں سے نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ٹینشنوں سے نکال دے گا، پریشانیوں سے نکال دے گا۔ یہ بچوں کو یاد کرائیں، عورتوں کو یاد کرائیں، یہ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم، یہ آپ پڑھیں 1000 بار۔ اور پھر جب بھی ضرورت پڑے، کوئی مشکل آئے، دعائیں قبول کرانی ہوں، جتنی بار چاہے پڑھ کے دعا کریں، اللہ دعاؤں کو رد نہیں کریں گے، قبول فرمائیں گے۔ ربیع الاول کی 10 تاریخ کا رزق کی فراوانی کا بہترین درود شریف آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے اس درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کیا، بارہا پڑھا، اللہ آپ کی زندگی میں رزق کی قلت نہیں آنے دے گا، بلکہ رزق آپ کا بڑھتا رہے گا۔ اور یاد رکھیں درود شریف سے جتنا جڑیں گے اتنا زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ میں اپنی زندگی میں درود شریف کو کتنا شامل کروں؟ یا رسول اللہ اگر میں آدھا دن درود شریف پڑھتا رہوں، کہا یہ تو بہت اچھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اور زیادہ پڑھوں، میں اگر 3 حصے درود شریف پڑھوں دن میں، کہا اور ہی اچھا ہے۔ یا رسول اللہ میں پورا دن درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری ساری پریشانیاں پھر اللہ خود دور فرمائے گا، تیری مشکلات کو حل فرمائے گا۔ تو درود شریف جو ہے یہ حل المشکلات کے لیے، ٹینشنیں دور ہونے کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے ایک اللہ کی طرف سے عطا کردہ تیر بہدف آزمودہ نسخہ ہے۔ اس لیے درود شریف کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ شامل کریں۔ ربیع الاول کی نسبت سے ہم نے 12 دن 12 درود شریف آپ کو خاص فیوزات برکات والے بتانے شروع کیے ہیں، تاکہ امت کا زیادہ سے زیادہ تعلق وہ درود شریف کے ساتھ جڑ جائے۔ جتنا درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، آپ کی مسائل بھی حل ہوں گے، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے، اور آپ سے ٹینشنیں، بیماریاں، آفات، یہ چیزیں بھی ختم ہوں گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھنا، یہ خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آرڈر دیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو اے ایمان والو تم بھی صلاۃ والسلام پڑھو۔ تو صلاۃ والسلام جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑھنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صلاۃ والسلام کے وہ الفاظ شامل کرنا جو قرآن و سنت سے شامل ہیں، داخل ہیں، تو ان کا پڑھنے سے انسان کے لیے رزق بھی بڑھتا ہے اور تجارت میں ترقی ہوتی ہے۔ اگر اس میں مال کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس کی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ تو آج جو میں آپ کو درود شریف بتا رہا ہوں، یہ درود شریف آپ کے مال کو بھی فراوانی کا باعث بنے گا، آپ کے رزق میں بھی فراوانی کا باعث بنے گا، اور آپ چونکہ 10 ربیع الاول یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی نسبت ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی نسبت سے ہے، تو اس لیے آپ نے 10 ربیع الاول کو یہ درود شریف جو مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فیوزات اور برکات رکھے ہیں، اس میں انسان سے جہاں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، جہاں بیماریاں ختم ہوتی ہیں، وہاں رزق بھی اس پر فراوانی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اب آپ جو ہے اس درود شریف کو اپنا وظیفہ بنائیں، 313 بار آپ پڑھیں اور پڑھ کے دعا کریں۔ یہ خاص دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی جسمانی جہاں امراض سے بھی بچائے گا، وہاں صحت عافیت کے ساتھ رزق کی وسعت بھی عطا فرمائے گا۔ ربیع الاول کی 11 تاریخ کا ایک رزق کے لیے بہترین عمل آپ کو بتا رہا ہوں، جو درود شریف ہے، اور ایسا مجرب درود شریف ہے کہ جو بندہ اس کو 11 ربیع الاول کو پڑھے گا، اللہ اس پہ رزق کی وسعت فرمائیں گے اور اس کو پردہ غیب سے رزق کی دولت عطا ہو۔ چونکہ 11 ربیع الاول یہ بہت ہی مقدس ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایام ہیں یہ، اور ربیع الاول چونکہ اسلام میں پہلی بہار، پہلا مہینہ یہ آیا، اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ہونا اور آپ کی پیدائش کا ہونا
یہ دنیا کے اندر بہار ہے اور اللہ نے خزاں کو ختم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں درود شریف لازماً پڑھنا چاہیے۔ جیسے کوئی بندہ کہ حضرت محمد تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کہنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ درود شریف نہیں پڑھتے، خالی حضرت محمد کہتے ہیں، حضرت محمد کیوں کہتے ہیں، تو یہ بخل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی تباہ و برباد ہو، حضرت جبرائیل نے بددعا دی، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو یا رسول اللہ اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے، سلام نہ پڑھے، تو آپ علیہ السلام نے آمین کہا، تو یہ بربادی ہوتی ہے، انسان پر رزق کی بھی قلت ہو جاتی ہے، انسان پر جو ہے وہ ہر قسم کی اللہ کی عطا کی قلت ہو جاتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے بندہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے اور آپ پہ درود شریف نہ پڑھے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ 12 دن کا وظائف جو دے رہا ہوں، یہ لگاتار درود شریف دے رہا ہوں تاکہ آپ کی عادت بن جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھنے کی۔ اللہ کا فضل ہے، ہم قرآن سے لوگوں کو جوڑتے ہیں اور قرآن سے جوڑ کر لوگوں کو پریشانیوں کا حل بتاتے ہیں۔ ابھی آپ کو درود شریف سے مشکلات کا حل بتا رہا ہوں، میں نے اپنی کتاب وظائف الصالحین میں باقاعدہ طور پہ چیپٹر باندھا ہے جو آج سے 16 سال پہلے میں نے لکھی تھی کہ درود شریف سے مشکلات کا حل کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو درود شریف بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام لیں تو یہ شارٹ کٹ درود شریف نہ پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا نہ کہا کریں، بلکہ آپ کہا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ یہ ہے درود شریف۔ آپ کی آل پر بھی، آپ کے اصحاب پر بھی درود بھیجیں، اور آپ کی آل کا ذکر نہ ہو یہ بھی بخل ہے، اور آپ کے اصحاب کا ذکر نہ ہو یہ بھی بخل ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم جہاں نبی کے آل کا ذکر کرتے ہیں وہاں اصحاب کا ذکر بھی کرتے ہیں، جہاں آل رسول کو مانتے ہیں وہاں اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں، تو یہاں آل کے ساتھ اصحاب کو جوڑ کر یہ درود شریف آپ کو رزق کی بہتات کرائے گا، رزق کی وسعت کرائے گا۔ آپ نے اس تاریخ کو یہ درود شریف پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ آپ نے اس کو 313 بار پڑھنا ہے اور پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو ہمیشہ رزق کی کثرت رہے گی، اور جب میرے نبی کا نام آئے تو آپ نے یہی درود شریف پڑھنا ہے۔ میرے سے جو بیعت ہوتے ہیں میں اسی درود شریف کی تلقین کرتا ہوں کہ روزانہ اس کو کم سے کم 300 بار پڑھیں، آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اہل البیت کی شفاعت بھی مل جائے گی۔ تو یہ درود شریف جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں تو اسی الفاظ کے ساتھ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ انشاءاللہ اس سے آپ پر رزق کی کثرت ہوگی، آپ پر مال کی کمی نہیں ہوگی، اور آپ تنگ نہیں ہوں گے، تنگ دست نہیں ہوں گے، فقر و فاقہ میں نہیں جائیں گے۔ نبی پر درود پڑھنے والے کو اللہ بے انتہا رحمتوں کے ساتھ رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے میں نے نہیں دیکھا یا سنا کہ وہ آدمی کبھی تنگ دست ہوا ہو۔ آپ کو اجازت ہے خود بھی پڑھیں اور سب کو ہمارے یہ وظائف بتائیں۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کا ایک بہت ہی بہترین درود شریف آپ کو دوں گا جو آپ کے زندگی میں رزق کی کثرت کا، دولت کی کثرت کا باعث بن جائے گا۔ یہ وہ درود شریف ہے جسے درود قادریہ بھی کہا جاتا ہے، درود اویسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر بھی میں نے اس کو پڑھا اور الحمدللہ میں نے وہاں پر بھی سلام پیش کیا۔ میں آج آپ کو اجازت کے ساتھ یہ ایسا متبرک درود شریف دوں گا جس میں آپ کو جہاں رزق کی کثرت ہوگی وہاں سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی آپ سے راضی ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت بھی آپ سے راضی ہوں گے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جب بھی آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بچوں کا آپ ذکر کرتے ہیں احسن طریقے سے، یا اس کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں تو وہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور بعض ضعیف روایات ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول ہی کو پیدا بھی ہوئے، لیکن جو صحیح اور مستند روایات ہیں
اس کے مطابق آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ اب آپ ایک چھوٹی سی چیز دیکھیے کہ مجھے یاد ہے ہم اپنے بچپن میں جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری والدہ اور ہماری نانی ہمیں سختی سے کہتی تھی کہ ریڈیو نہیں لگانا، چونکہ ٹی وی تو گھر میں تھا نہیں، تو ہم ریڈیو لگاتے تھے۔ تو اس وقت ریڈیو سے سختی سے منع کیا جاتا تھا کہ اس لیے کہ 12 وفات آ گئے ہیں۔ جیسے ہی ربیع الاول شروع ہوتی تو 12 وفات کا لفظ اتنا مشہور ہوتا دیہاتوں میں کہ آپ اپنی جو ہے بزرگوں سے پوچھ لیں۔ نئی نسل کو تو شاید اس چیز کا ادراک نہیں، لیکن جو بڑی عمر کے ہیں وہ اپنے بچپن کی آپ کو حلفاً بھی بتا سکتے ہیں کہ بچپن میں 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا تھا، کہ ہمارے نبی اس 12 تاریخ کو دنیا سے گئے ہیں۔ یہ 12 وفات ہے۔ خوشی نہیں کرنی، کوئی گانا نہیں سننا، کوئی ڈرامہ نہیں دیکھنا، کوئی موسیقی کا محفل نہیں کرنی، یہاں تک کہ ریڈیو نہیں لگانا، ٹی وی نہیں چلانا۔ لیکن آج لوگ، کیا عجیب منطق ہے، ادھر ربیع الاول آئی، ادھر فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، موویاں چل رہی ہیں اور ناچ گانے ہو رہے ہیں، 12 وفات بھی آ گئی، ادھر روڈ پر بھی بھنگڑے ڈال رہے ہیں، روڈ پہ بھی جو ہے لائٹنگ کر رہے ہیں، روڈ پر بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اللہ نے قرآن میں کہا چھوڑ دو ان لوگوں کا ساتھ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا۔ تو یہ دین کو کھیل تماشا نہ بنائیں۔ ذکر الانبیاء عبادت، جب سارے نبیوں کا ذکر عبادت ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کا نام لینا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن روڈ پہ نہ کریں، اچھلتے کودتے نہ کریں۔ اختلاط مرد عورتوں کا، اور لائٹنگ دیکھنے عورتیں بھی آ رہی ہیں اور مرد بھی ادھر ہی موجود ہیں اور سارے لڑکے بھی ادھر بھنگڑا ڈال رہے ہیں۔ یہ آمد مصطفیٰ کی خوشی نہیں ہے، بلکہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے۔ آپ مساجد میں، گھروں میں ذکر رسول کی محفل کریں، ولادت مصطفیٰ کی محفل کریں۔ اور آج میں آپ کو جو درود شریف بتا رہا ہوں، آپ نے اگر 12 ربیع الاول کو یہ پڑھ لیا اور اس کے بعد بھی آپ یہ اعمال کر سکتے ہیں، ہمارے وظائف، آپ جب بھی یہ پڑھیں گے فائدہ پھر بھی ملے گا۔ اور یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ کی ویڈیو، آپ کے وظائف ہمیں ملتے نہیں۔ میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں، بہت بڑی تعداد کو نہیں پتا کہ چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہوتا ہے، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس دبانا بھی ہوتا ہے تاکہ آپ کے پاس روزانہ ہمارے وظائف پہنچیں۔ یہ آپ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آپ تک ہمارے وظائف ہر روز پہنچتے رہیں۔ تو یہ درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یہ درود شریف جو بندہ 313 بار پڑھے گا اس دن، اللہ اس پر پورا سال رزق کی کثرت فرمائے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر فرشتے ہمارا یہ تحفہ لے کر جائیں گے، اور آپ کے اہل بیت کو بھی اس میں ہم نے شامل کیا، اور حضور کی آل کو بھی شامل کیا، حضور کے پورا خاندان بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ درود شریف آپ پڑھیں، اور جب بھی پریشانی آئے اس کو پڑھ کے دعا کریں، اللہ ہمیشہ آپ کی پریشانی دور کرے گا۔ اور آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، خواتین کو بتائیں۔ ربیع الاول کی 13، 14، 15 3 دنوں کا بہترین آپ کو عمل دے رہا ہوں، جو ہر ناممکن کام کو تکمیل تک پہنچائے گا اور ممکن کرے گا۔ یعنی جو کام ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ یہ عمل کر لیں، اللہ اس کام کو تکمیل تک پہنچا دے گا، چاہے کتنی اس میں رکاوٹیں ہیں، جتنی چاہے اس میں ٹینشنیں ہوں، انشاءاللہ وہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں، مرد عورتیں، جن کو یہ وظیفہ بتایا گیا، الحمدللہ نا امید ہو چکے تھے بہت سے کاموں سے۔ ہر بندے کی اپنی ٹینشن ہوتی ہے، اپنے معاملات ہوتے ہیں، کسی کا شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا کاروبار کا، رزق کا، یا نوکری کا، یا کسی کنٹری کے ویزے کا۔ یہ سارے معاملات، ہر بندے کی ٹینشن الگ ہے، ہر بندہ اپنے اپنے معاملات کو بہت زیادہ ٹینشن والا سمجھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا دین دیا ہے، ایسی شریعت دی ہے کہ ہماری مشکلات کا حل اللہ نے اپنے قرآن میں رکھا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر ایک سمندر ہے، قرآن پاک، اس کے اندر جب بھی غوطہ لگایا گیا ہے نئے موتی انسان کو ملتے ہیں۔ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، مفسرین نے زندگیاں کھپا دی، لیکن قرآن پاک کی صحیح طرح سے جو ترجمانی ہے، جو تفسیر ہے،
جو اس کی جو ہے خلاصہ ہے اس کو حق ادا نہیں کر سکے، اور یہی کہہ کر گئے کہ اس کا حق ہم تفسیر کا ادا نہیں کر سکے۔ پھر نئے موتی نئے آنے والوں نے بکھیرے۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ جو عمل آپ کو میں دے رہا ہوں یہ ہے قرآن پاک کا، لیکن جو 3 ایام 20 یہ جو روشن دن کہلاتے ہیں، ان 3 13 14 15 ہر اسلامی کیلنڈر کا جو یہ 3 دن ہوتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ اس میں 14ویں کا چاند آتا ہے، مد و جزر ہوتا ہے، اس وقت جو ہے پانی کا بہاؤ انسان کو رات کو محسوس ہوتا ہے جیسے طغیانی ہے، اور اللہ کا نظام ایسا چلتا ہے کہ اس وقت جو اعمال کیے جاتے ہیں، وظائف کیے جاتے ہیں، ان میں ایک تاثیر آ جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو چلہ میں نے خود کرایا، جن پہ جادو کبھی ختم نہیں ہوا، جن پہ جادو نہیں ختم ہوا، بڑی زندگی گزر گئی، نا امید ہو گئے، تو ہم نے سمندر کے کنارے ان کو ان خاص دنوں میں بٹھا کر جب پڑھائی کی ہے اور قرآنی آیات پڑھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناممکن کام کو، یعنی وہ جادو جو توڑ ہی نہیں ہو سک رہا تھا، اللہ نے ممکن کر دیا۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پاسبل نہ ہو، ہر کام ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا تعلق عرش والے کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے۔ میں جو آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں یہ آپ نے 3 دن کرنا ہے، اور 3 دن یہ عمل کرنے کی برکت آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اب یہ عمل سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کے 2 رکوع کے لاسٹ میں ایک آیت ہے، جو آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، پوری آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب آپ جو ہے پوری آیت کو نہ پڑھیں، آپ خالی اتنا جملہ یاد رکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، نہ نصرانیت ہے، نہ مجوسیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ ہنود کا طریقہ ہے، نہ سکھوں کا طریقہ ہے، نہ کمیونسٹوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور یہ بات آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ آپ اس بات کا اظہار کریں اور زبان سے کریں، بار بار کریں۔ آج تو ویسے بھی ضرورت ہے اس بات کا اظہار کرنے کی، بہت سے لڑکے لڑکیاں خلط ملط ہو رہے ہیں رشتے ان کے، لڑکیاں ہندوؤں سے شادیاں کر رہی ہیں، عیسائیوں سے کر رہی ہیں، یہودیوں سے کر رہی ہیں، کمیونسٹوں سے کر رہی ہیں، لڑکے بھی اس طرح کمیونسٹ نصارہ ہندو لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیں، یہ جائز نہیں ہے نکاح کرنا اس طرح۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کو آپ نے ان 3 دن میں پڑھنا ہے کہ دین صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ آپ اس کو 111 بار پڑھیں روزانہ 111 بار، 3 دن پڑھ کے روزانہ دعا بھی کریں۔ اللہ اس کی برکت سے آپ کے ناممکن کام کو ممکن کر دے گا۔ جو مشکل ہے دعا کریں، اللہ کے سامنے التجا کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ربیع الاول کی 17 18 19 ان 3 دنوں کا یہ بڑا ہی مقرب آپ کو عمل دے رہا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے قرآنی کہ جو انسان ان 3 دن میں یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرے گا، اللہ اس کو ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔ جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو کرائے پہ رہ رہے ہیں، یا جن کو اشد جو ہے تمنا ہے کہ ہمارا ذاتی گھر ہونا چاہیے، یا چھوٹا گھر ہے اللہ بڑا گھر عطا فرمائے گا، یا کسی اچھی جگہ مزید گھر چاہتے ہیں اللہ وہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے یہ ایسا بہترین قرآنی عمل ہے، اس کی برکت سے جنت میں بھی اللہ گھر بنائے گا، بہترین اس کا دنیا میں ہی بنائے گا۔ یعنی یہ عمل میں آپ کو بطور اجازت دے رہا ہوں قرآن کا، اور یہ ایسا بہترین عمل ہے کہ نقد دنیا میں گھر ملے گا اور آخرت کا گھر بھی اس کا بن جائے گا۔ یعنی اس کی برکت سے دونوں جگہ گھر بنے گا۔ اور ایک خاص نعمت یہ ہے اس دعا کی، قرآنی عمل کی، کہ موت سے پہلے اللہ وہاں کا گھر بھی دکھائے گا اور یہاں کا بھی دکھائے گا، چونکہ وہاں کا جب دکھائے گا تو یہاں کا بھی دکھائے گا، یہاں بھی ملے گا۔ چونکہ اللہ قرآن میں جب آخرت کا ذکر کرتا ہے تو اخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب کہہ کر یہ بتاتا ہے کہ میں پہلے بھی تمہیں کچھ ایڈوانس میں دیتا ہوں کہ تمہیں فتوحات ملیں گی، آخرت کا ذکر کر کے سورہ صف میں۔ یہاں جب آپ دنیا کا گھر آپ کو انشاءاللہ اپنا ملے گا اور آخرت کا گھر بھی ملے گا، یہاں بھی بہترین شاندار گھر ملے گا،
وہاں بھی بہترین شاندار گھر ملے گا۔ یہ الفاظ اس ولیہ کے ہیں جس کو قرآن نے ولی کہا ہے، اس اللہ کی برگزیدہ بندی کے ہیں، اس نیک عورت کے ہیں جس کی ولایت اللہ خود بیان کرتا ہے، جس کا تقدس اللہ خود بیان کرتا ہے، جس کی عظمت و شان اللہ خود قرآن میں بیان کرتا ہے۔ سورہ تحریم کے لاسٹ میں حضرت آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی زوجہ، وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، اور فرعون نے کہا میں تو تمہیں مار دوں گا، اس کو باندھ دیا اور اس کے پیروں پہ کیل ٹھوک دیے، ہاتھوں پہ کیل ٹھوک دیے، اور تیر اندازوں سے کہا ایک وقت میں کئی تیر چلانے والے تیر پھینکیں، کوئی اس کی آنکھ میں لگے گا، کوئی اس کے منہ میں جا کے لگے گا، کوئی اس کے ماتھے پہ لگے گا، کوئی سینے پہ لگے گا، کوئی پیٹ پہ لگے گا، کوئی ٹانگوں پہ، یوں تکلیف اور اذیت کے ساتھ یہ مر جائے گی۔ جب فرعون نے تیر اندازوں سے کہا تیر کھینچو، انہوں نے یوں تیر کھینچے تو اس نیک عورت نے اس وقت ماتم نہیں کیا، شور و غل نہیں کیا، بلکہ عرش والے کو دیکھا اور ایک دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں تیرے لیے جان دے رہی ہوں، تو میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، میرا جنت کا گھر بنا دے۔ اب اللہ نے بنا نہیں دیا، یہ ایسی دعا ہے کہ آسیہ بنت مزاحم کا گھر اسی لمحے بن گیا، اور آپ نے یوں دیکھا اوپر، اللہ نے جنت کا محل دکھا دیا، اور آپ اس کو محل کی رعنائی دیکھتی رہی، ادھر آپ کو تیر لگے اور آپ کی روح نکل گئی، آپ کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ دعا اتنی مجرب ہے، آپ کو جنت میں ہی محل بنے گا، دنیا میں بھی گھر اللہ دے گا۔ آپ اس دعا کو 3 دن، یہ 17، 18، 19، ان 3 دنوں میں روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں، مرد بھی عورت بھی۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ وہاں بھی گھر بنائے گا، یہاں بھی گھر دے گا، اور اس کی اتنی تاثیر ہے، جس نے جتنا زیادہ اس کو پڑھا، زیادہ دن پڑھا، اللہ اسے جلد سے جلد گھر کی دولت عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑی مجرب دعا ہے، اور آپ ہمارے وظائف کو بعد کی تاریخوں میں بھی کر سکتے ہیں، دن گزرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اور زیادہ تعداد بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا، جتنا زیادہ پڑھیں اللہ اتنی ہی جلدی فریاد آپ کی قبول فرمائے گا۔ ربیع الاول کی 21، 22، 23 ان 3 تاریخوں کا میں آپ کو بڑا طاقتور عمل دے رہا، جو آپ کے جسم سے، آپ کی ذات سے، آپ پر سے جادو کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ جادو، ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا، عورت بھی پریشان ہے، مرد بھی پریشان ہے، ہمارے پاس آتے ہیں، پورا دن ٹوکن لے کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، اور آ کر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جادو میں پھنس چکے ہیں اور ہم پہ جادو بار بار ہو رہا ہے۔ میں جو آپ کو عمل دے رہا ہوں، یہ ایسا مستند عمل ہے کہ جو جادو، نسلی جادو جو نسلوں میں چل رہا ہے، موروثی، اس کی توڑ کا بھی باعث بنے گا، اور آپ پر سے ہر قسم کا جادو جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ چاہے وہ جادو آپ کو کھلایا ہوا ہے، چاہے آپ کو پلایا ہوا ہے، چاہے کہیں دفنایا ہوا ہے، چاہے جلایا ہوا ہے، چاہے وہ ہوا میں ہے، چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہے، قبر میں رکھا ہوا ہے، جادو جڑ سے ختم کرنے کا بہترین آیات کا میں آپ کو عمل دے رہا ہوں۔ آپ نے یہ 3 دن اس عمل کو کرنا ہے، اور 3 دن میں جادو جڑ سے آپ خود ختم کر سکتے ہیں۔ چونکہ میں لوگوں کو یہ وظائف جو دیتا ہوں بڑی تحقیق اور ریسرچ کے بعد، اور میں یوٹیوب پہ اجازت بھی دیتا ہوں، اور میں کسی کو کوئی شرط نہیں رکھتا کہ آپ مجھ سے آ کے ملیں یا اتنے پیسے بھیجیں تو آپ کو اجازت ملے گی۔ اب بہت سے لوگ ہماری ویڈیو کو ایسے ہی، جو ہے ویڈیو میری ہے لیکن ڈمی چینل بنائے ہوئے ہیں، اور پھر لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، پھر نمبر اپنا لکھا ہوا ہے، اور لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آواز کو آپ پہچانیں، نمبر کو آپ پہچانیں، یہ جو نمبر آتے ہیں ہمارے، آپ لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں، اور ہمارے چینل کو پہچانیں۔ یہ لوگ بہت بڑا ایک دھوکہ اور فراڈ کا ایک گینگ ہے، جو اس طرح نیٹ پر جو ہے پیسہ بٹورنے کا کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ گھر بیٹھے علاج کریں، آپ خود اپنا علاج کریں۔ قرآن آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، اس میں شفا آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، صرف رہنمائی کی ضرورت ہے، اور میں آپ کی رہنمائی اپنے چینلز کے ذریعے کر رہا ہوں، اور اجازت بھی دے رہا ہوں، اور
آپ اس عمل کو کر لیں، آپ سے، آپ کے بچوں سے، آپ کے گھر سے، کسی مریض کے لیے بھی کریں، جادو جڑ سے ٹوٹ جائے گا۔ آپ 3 دن میں جادو کا توڑ کر سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے 21 کو، پھر 22 کو، پھر 23 کو آپ نے بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ سورہ آل عمران کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ آپ نے پڑھنی ہے 70 مرتبہ، 70 ٹائم، اور اس کو پانی پہ دم کر لینا ہے، اور آپ نے وہ پانی پینا ہے، مریض کو پلانا ہے۔ 70 بار دوسرے دن بھی پڑھیں، 70 بار تیسرے دن بھی پڑھیں، اور ساتھ تیل، کوئی بھی تیل ہو، آئل ہو، اس پہ دم کر لیں۔ مریض کے سر کی، پیروں کی مالش بھی کریں اس سے۔ یہ 3 دن عمل کریں، 3 دن پڑھائی بھی کریں، 3 دن دعا بھی کریں، پانی اور تیل دم بھی کریں۔ مریض کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو دنیا میں، آپ اسے دے سکتے ہیں۔ مریض خود پڑھے، کسی اور سے پڑھوا لے، سب صورتوں میں جائز ہے۔ عمل یہ کر لیں، 3 دن یہ عمل کریں، 3 دن میں آپ کو فرق پڑ جائے گا، 3 دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، 3 دن میں جادو ختم ہو جائے گا، آپ کی باڈی سے ریموو ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، یہ والا کوشش کریں 1 جگ کم سے کم روزانہ پئیں، 2 جگ پی لیں تو بہت اچھا ہے۔ یہ دم والے پانی میں پانی ایڈ کرتے رہیں، 3 دن یہ عمل کریں۔ 3 دن میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے جسم سے جادو نکل چکا ہے، جنات بھی اس سے نکل جاتے ہیں، جنات بھی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا مضبوط عمل ہے، آپ کو میں بطور اجازت یہ عمل تحفہ دے رہا ہوں ربیع الاول کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ سے اور آپ کے گھرانے سے جادو بھی ختم کرے گا، جنات بھی ختم کرے گا۔ اللہ آپ کو پریشانیوں سے نکالے گا، اور آپ اپنے دماغ کو محسوس کریں گے کہ وہ ایزی ہو چکا ہے اور ہلکا ہو چکا ہے، اور دماغ سے بوجھ ہٹ چکا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی 25، 26، 27 3 دنوں کا آیت کریمہ کا آپ کو عمل دے رہا ہوں چلے کی شکل میں۔ ہر مرد عورت یہ عمل کر سکتا ہے، اور اس آیت کریمہ کا عامل بن سکتا ہے کہ یہ اللہ کے خزانے سے لینے کی ایک بہت بڑی اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ آیت کریمہ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ اسے طوفانوں سے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہر ڈوبتی ہوئی جگہ سے باہر نکال دیتے ہیں، اللہ اسے دشمنوں کے نرغے سے بچا لیتے ہیں، اس لیے کہ آیت کریمہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے جو قرآن پاک میں ذکر ہوا۔ اور یونس علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، اور آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جب اس آیت کریمہ کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مچھلی جو ہے، جو آپ کے لیے موت کا ایک ذریعہ بن رہی تھی، وہ زندگی کا ذریعہ بنا دی، اور اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ایک نعمت حیات کی عطا فرما دی۔ تو آیت کریمہ کا وہاں اس مقام پہ میں نے جا کے چلہ کیا ہے جہاں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا، اور آپ کدو کی بیلوں پہ گرے تھے، اور سمندر کے کنارے آپ کو کچھ عرصے کے لیے اللہ نے کدو کے بیلوں پر لٹایا، اور پھر خوراک آپ کی بنایا، اور آپ کا جسم جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوا، تو پھر آپ اٹھنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ اس جگہ پہ جا کے میں نے آیت کریمہ کو پڑھا، اس کا چلہ کیا، تجدید کی، آج آپ کو بطور اجازت دے رہا ہوں۔ یہ چلہ وہ نہیں ہے کہ مرد عورتیں بچے ڈریں کہ جی کوئی جن آ جائے گا، نہیں، یہ چلہ صرف اس نام سے ہے کہ 3 دن آپ یہ وظیفہ کر لیں، آپ کو آیت کریمہ کا جو ہے وہ روحانی فیوزات، برکات کا منبع، یعنی یہ خزانہ مل جائے گا۔ آپ جب مشکل آئے گی اس کو پڑھیں گے چند مرتبہ بھی، تو اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، چونکہ آپ کا گرڈ اسٹیشن کے ساتھ ایک کنیکشن ہو جائے گا یہ 3 دن عمل کر کے۔ تو یہ جو ہے صرف ایک وظیفہ نما ہے، کوئی رجت نہیں، کوئی اس پہ آپ پر ریئیکشن نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کو اور روحانیت ملے گی۔ میں آپ کو یہ 3 دن کا جو عمل دے رہا ہوں آیت کریمہ کا، کہ آیت کریمہ ہر مرد عورت بچہ جانتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس پیغمبر ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے دعا نہ کرتے، قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا۔ اب ہر بندہ گھرا ہوا ہے کسی نہ کسی مچھلی کے پیٹ میں، کوئی بیماریوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ مچھلی کا پیٹ بنی ہوئی ہے، کوئی غربت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی جو ہے اولاد نہیں ہو رہی، اس مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہے۔
کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کی ویزا نہیں لگ رہا، میاں بیوی میں کہیں جدائی ہے، کہیں اولاد اور ماں باپ میں پریشانیاں ہیں، کہیں کاروبار نہیں چل رہا، کہیں چیزیں بک نہیں رہی، یہ سارے مچھلی کے پیٹ ہیں۔ اس مچھلی کے پیٹ میں جو پھنسا ہوا ہو یہ 3 دن عمل کرے، اور یہ ابھی 3 دن آپ کو بتا دیے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اگر بعد کے دنوں میں بھی یہ عمل کریں تو آپ کو اسی طرح فائدہ ہوگا۔ میرے وظائف کی سب کو اجازت ہوتی ہے اور آپ خود بھی کیا کریں، دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ تو آیت کریمہ آپ نے 3 دن پڑھنی ہے، روزانہ 313 بار آیت کریمہ پڑھیں، 313 بار 313 بار 313 بار روز دعا کریں اس مسئلے کے لیے، اور جو مسئلہ ہے جو پریشانی ہے اسے سامنے رکھیں اور اللہ کے سامنے دعا کریں، التجا کریں۔ اللہ اس کی برکت سے آپ سے وہ پریشانی دور فرما دے گا اور آپ اس مچھلی کے پیٹ سے نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ کو بہت طاقت عطا فرمائے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا آیت کریمہ جب بھی پڑھی جائے تو 40 دن جس مقصد کے لیے پڑھی جائے گی اللہ اس مقصد کو پورا فرما دے۔ 313 بار 40 دن کسی مشکل ترین مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے، چونکہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے یونس علیہ السلام، تو آپ کا اللہ وہ کام کر دے گا۔ ربیع الاول کے سموار کے دن کا، پیر کے دن کا وظیفہ آپ کو دوں گا۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے اللہ اسے اولاد والا بنائے گا۔ حمل ضائع ہو جاتا ہے، مسکیریج ہو جاتا ہے، یا بچہ فوت ہو جاتا ہے، یہ سارے مقاصد کے لیے یہ دن بڑا ہی مقدس ہے، مہینہ بہت ہی مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے گا اور بچے کی ولادت بھی صحیح ہو جائے گی۔ یاد رکھیں سموار کا دن یہ ویسے ہی بڑا مقدس ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سموار کے دن پیدا ہوئے، اور ربیع الاول کا سموار تو بہت ہی فیوزات برکات والا ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر روزہ رکھتے تھے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو آج تو سموار کا دن ہے اور آپ روزے سے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں سموار کو میں پیدا ہوا اور اس دن میں روزہ رکھنا پسند کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت اور میلاد کا دن پیر ہے، اس بات پر دنیا اسلام متفق ہے، تاریخ پر متفق نہیں لیکن دن پر متفق ہے۔ تو ہمیں ہر پیر کو حضور علیہ السلام کی میلاد کو منانا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے، اور حضور نے اپنا میلاد منایا روزہ رکھ کے۔ آج امتی بھی روزہ رکھے، پیر کا روزہ رکھ لے کہ ربیع الاول کا پیر ہے، ہم اپنے نبی کی غلامی کرنے والے ہیں، ہم روزہ رکھیں گے۔ یہ ہے اتباع سنت، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے میلاد مصطفیٰ سے عقیدت اور محبت۔ اب پیر کا دن ہمارے نبی پیدا ہوئے، اور جس دن آپ پیدا ہوئے ساری دنیا میں بعض روایات میں آتا ہے لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ اس دن پیدائش جتنوں کی ہوئی لڑکے ہوئے، اور کسی کا اس دن جو ہے بچہ فوت نہیں ہوا کہ پیدا ہو کے فوت ہو گیا۔ تو اب جو آدمی اس دن مرد عورت جن کی اولاد نہیں، یا جن کا اولاد ضائع ہو جاتی ہے، یا حمل ضائع ہو جاتا ہے، یا بچہ پیدا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، تو وہ سموار کے دن یہ عمل خاص کر لیں، اور یہ ربیع الاول کی کوئی بھی سموار میں، 1 میں 2 میں 3 میں 4 میں سب میں آپ کر لیں تو اور ہی احسن، کسی بھی سموار میں کر لیں۔ سموار کے دن منڈے جو جسے کہتے ہیں پیر کا دن، یہ بڑا ہی خاص ہے اس عمل کے لیے۔ اب وہ دعا جو اس دن آپ نے پڑھنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا قرآن حکیم کی سورہ انبیاء کے اندر وہ دعا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ جو بندہ یہ دعا اس دن پڑھے گا 540 مرتبہ، 540 ٹائم، 540 بار پڑھے گا، مرد پڑھے عورت پڑھے، اور دعا کرے۔ اس کے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور یہ پانی پہ بھی دم کر لیں، اور وہ پانی کچھ عرصہ میاں بیوی پیتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد صالحہ عطا فرمائے گا، اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو حمل ضائع ہو جاتا ہے، یا بچہ کی گروتھ نہیں ہوتی، یا بچہ پیدا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں زائل کر دے گا، چونکہ یہ دعائیں قرآنی ہے، بہترین آزمودہ ہے۔ اس کی برکت سے ہزاروں لوگوں کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ پھر سموار کا دن ربیع الاول کا، یہ تو ہے ہی مقدس، اور پھر ربیع الاول کا مہینہ کتنا تقدس والا ہے، تو آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں، ہر وقت چلتے پھرتے بھی پڑھا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اولاد دے گا۔ ربیع الاول کی جمعرات کا آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں،
جو رزق کی وسعت کا بہت بڑا نسخہ کیمیا ہے، جو قرآنی عمل ہے اور سورہ قریش کا ہے۔ اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے، آپ کے پاس جو ہے رزق ہاتھ سے آ کے چلا جاتا ہے، یا آپ ترقی نہیں کرتے رزق میں، تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ اور ماہ ربیع الاول تو ہے ہی شان والا، اس میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی آمد، آپ کا آنا ایک دنیا کے لیے پیغام ہے رحمت کا، اس لیے اس کو ربیع الاول یعنی بہار اول کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس کا نام ہی بہار ہے۔ ہمارے نبی کی آنا بہار ہے، ہمارے نبی کی ولادت بہار ہے، ہمارے نبی کا میلاد بہار ہے، یہاں تک کہ نبی کا ذکر بھی بہار ہے۔ جو نبی کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل کو بہار والا بنا دیتا ہے۔ جس جگہ نبی کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ بہار کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی محفل میں، اپنی ہر جگہ جہاں آپ کی اٹھک بیٹھک ہو، وہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیا کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی وجہ بنایا، یعنی آپ نہ ہوتے تو کائنات تخلیق ہی نہ ہوتی۔ اب اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کا ہمیں حکم دیا، سلام پڑھنے کا حکم دیا، تو آج میں آپ کو ایک جو عمل دے رہا ہوں یہ قرآنی عمل سورہ قریش کا ہے۔ چونکہ ہمارے نبی کا قبیلہ قریش ہے، ہمارے نبی کا خاندان قریش ہے، ایک دنیا میں خاندان ہے جس کا لقب، جس کا تعارف قرآن کراتا ہے، اور جس کے نام سے ایک سورہ بھی ہے، اور وہ خاندان ہمارے آقا کا ہے، ہمارے نبی کا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی قریش قبیلہ سے ہیں۔ تو قریش قوم جو تھی یہ بہت زیادہ جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نے مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں ذکر کیا، جہاں قریش قوم کی تجارت کا، جہاں ان کا سردی گرمی میں مال اور رزق کی تلاش کے لیے جانے کا، وہیں بھوک اور افلاس ختم ہونے کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ افلاس بھوک ختم کیسے ہوتی ہے۔ لازم بات ہے تجارت میں ترقی ہوگی، اور وہ جو گرمی سردی میں یوں پھرتے تھے اور جا کے تجارت کرتے تھے، اس کا ذکر بھی اللہ نے کیا۔ تو آپ کا مال جو بڑھے گا، آپ کو اللہ تجارت میں زیادہ رزق دے گا، آپ کو نوکری میں بہترین رزق دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ پردہ غیب سے آپ کو رزق دے گا۔ آپ سورہ قریش کا دامن پکڑ لیں، اس سورہ سے پیار کریں، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ جہاں اس کے اور فیوزات بہت ہیں وہاں یہ فضیلت رزق کے لیے تیر بہدف ہے۔ آپ اس سورہ کو آپ نے جمعرات کا دن، یہ کسی بھی جمعرات کو پڑھیں، ہر جمعرات میں پڑھیں۔ ربیع الاول والی نسبت والی جمعرات تو افضل ہے، ورنہ ہر جمعرات میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد ہر مرتبہ بسم اللہ اس کے ساتھ نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے 45 مرتبہ 45 ٹائم سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ سورہ قریش پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے بہترین پردہ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، آپ کو بہترین دولت عطا فرمائے گا، جو بھی کام آپ کا چل رہا ہے اس میں وسعت فرمائے گا، اس میں ترقی عطا فرمائے گا، اور آپ کے پاس مال کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے پاس رزق کی کمی نہیں ہوگی، اور آپ کثرت مال والے بن جائیں گے چند عرصے کے اندر۔ اور آپ کو اس سورہ کی پتہ چلے گا کہ اس سورہ کے اندر اللہ نے کیا کمال رکھا ہے۔ ربیع الاول کے جمعہ کا دن کا ایک بہت ہی بہترین آپ کو عمل دے رہا ہوں، جو آپ پر دولت اور رزق کے لیے کثرت کا باعث بن جائے گا۔ جس انسان نے بھی ربیع الاول کے جمعوں کو اس عمل کو پڑھا اور اختیار کیا، اللہ نے اس پر رزق کی کثرت فرمائی ہے، یہاں تک کہ وافر مقدار میں اس کو دولت اور رزق عطا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ ربیع الاول کے ساتھ ایک کنیکشن ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ پیدا ہوئے، آپ دنیا میں تشریف لائے، اور پھر جمعے کا دن بہت فیوزات برکات کا حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جمعہ کے دن کی فیوزات برکات کو، فضائل کو بیان فرماتے تھے، اور آپ بتاتے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دن کو امت کے لیے تحفتاً پیش کیا۔ باقی امتوں نے، کسی نے ہفتے کا دن لے لیا، کسی نے اتوار کا دن لے لیا،
لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں جمعہ کا دن دیا جو سارے دنوں کا سید الایام ہے، یعنی سردار ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس دن جو ہے یہ مختصر عمل آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بن جائے گا۔ آپ پر رزق کی قلت نہیں ہوگی، رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ صرف جمعہ کے دن آپ یہ عمل اختیار کریں اور جمعہ کے دن آپ یہ پڑھ لیں، آپ کو اس کی برکتیں پورا ہفتہ نظر آئیں گی۔ اب آپ جمعے کو کر لیا کریں، جمعے کو یہ عمل آپ اپنے عمل میں لے آئیں اور آپ اس عمل کو اختیار کریں، آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور آپ کو پھر پورا ہفتہ اس کی رحمت نظر آئے گی، آپ پر وافر مقدار میں جو ہے وہ رزق آتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جملے بڑے ہی آسان ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں۔ اب یہ جملے آپ نے کیسے پڑھنے ہیں میں آپ کو یہ ابھی بتاتا ہوں کہ آپ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھ کر امام سلام پھیر دیتا ہے، آپ نے سلام پھیر کر اس کے بعد دعا کرنی ہے جیسے امام کراتا ہے، پھر آپ نے ادھر ادھر کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے کسی کی طرف متوجہ نہیں ہونا اور آپ وہیں بیٹھ جائیں اور آپ جو ہے پہلے آپ نے جو ہے یہ عمل کرنا ہے، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے 11 مرتبہ کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہنا ہے محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ۔ آپ یہ اسی طرح 11 مرتبہ کہیں، گویا کہ 11 مرتبہ وہ 3 سورہ اور 11 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ اور 11 مرتبہ ہی محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ، اور اس کے بعد دعا کر لیں۔ یہ مختصر عمل جمعہ کے دن اگر آپ صرف جمعے کے بعد رہ جائے، آپ دن پورے میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عورتیں ظہر کے نماز پڑھ کے یہ عمل کریں جمعہ میں، ورنہ کسی بھی وقت کر سکتی ہیں۔ یہ مختصر عمل کر لیں، اللہ اس کی برکت سے رزق آپ پہ وافر مقدار میں نازل فرمائے گا، بند دروازے رزق کے کھول دے گا، ترقی آپ کو عطا فرمائے گا، اور آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے دولت رزق آپ کے پیچھے خود آ رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں آئے گا، خود بخود آئے گا۔ اور کیسے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا؟ یہ اللہ پردہ غیب سے آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا۔ ربیع الاول کے اتوار کا ایک خاص آپ کو عمل دے رہا ہوں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی ہر غلط رستے سے ہٹا لے گا، آپ کے گھرانے کو غلط سوسائٹی سے نکال دے گا۔ میاں بیوی یا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، میاں بیوی اپنے ایک دوسرے کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں، جس سے اگر کسی کے لیے بھی پڑھیں گے جو بیرا روی کا شکار ہے، جو کسی نشے کی عادت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ چونکہ ربیع الاول یہ بہار کا مہینہ ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کا بھی مہینہ ہے، ولادت کا بھی مہینہ ہے۔ ہمیں اس میں جو ہے یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ اب اتوار کا دن یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو عطا فرمایا تھا، اور نصارہ جو ہے اتوار کا دن جو ہے عبادت کا سمجھتے ہیں، اور وہ اس میں جو ہے کس طرح چرچوں میں جاتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو جمعہ کا دن ملا۔ لیکن اتوار بھی اللہ کا ہے، ہفتہ بھی اللہ کا ہے، پیر منگل بدھ جمعرات بھی اللہ کے ہیں۔ اب ہمیں اتوار کے دن میں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ یہ دن کی خصوصیت کیا ہے، کہ اللہ نے آخر کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو یہ دن عطا کیا۔ کچھ تو اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو خاصیت کا حامل ہیں۔ تو ایک میں آپ کو عمل اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر کسی کو خطرہ ہو کہ میرے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، یا خطرہ ہو خاوند کو کہ بیوی گمراہ ہو رہی ہے، یا بیوی کو کہ خاوند گمراہی کی طرف جا رہا ہے، یا کوئی دیکھے کہ بچے
غلط سوسائٹی میں پڑ گئے ہیں، دوست ان کے غلط ہیں اور اسکول کالج کا یونیورسٹی کا ماحول صحیح نہیں ہے، تو وہ ان کے لیے پڑھیں، یا بیوی خاوند بیوی کے لیے پڑھے، جس کے لیے بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس عورت کو، مرد کو اس بری سوسائٹی سے چھٹکارا عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ نشے کی عادت بھی ختم فرمائے گا۔ جس کو نشے کی عادت ہے اور وہ نشے کے اندر مبتلا ہے اور وہ غلط دوستوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے، یا وہ جوئے کا یا سٹے کی اس کو عادت ہے، یہ ایسا خاص عمل ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کو ان غلط چیزوں سے بچائے گا اور اچھی طرف لے جائے گا۔ تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے 7ویں پارے کے پہلے رکوع میں، یہ آیت کریمہ ہے۔ 7واں پارہ پہلے رکوع کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ پوری آیت آپ نے 7ویں پارے کے شروع میں آپ کو ملے گی، اور آپ نے پوری آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کھانے پینے کی کسی چیز پر دم کر لیں، سونف پہ کر لیں تو اور اچھا ہے، ورنہ کسی چیز پہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کھلائیں ان کو چند دن، وہ کھانا پینا کھلائیں، چند دن کھلا لیں، اگر وہ قریب نہیں ہے دور ہے تو اس کے لیے دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو چھٹکارا عطا فرمائیں گے غلط سوسائٹی کا، اس غلط دوستی سے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ نشے کی عادت سے اس کو چھٹکارا دے گا، شراب کی عادت سے چھٹکارا دے گا، اور کوئی افیون، چرس، آئس، کوئی بھی نشہ ہے، یہاں تک کہ سگریٹ نسوار کے نشے سے بھی چھٹکارا دے گا اگر مریض کو چند دن جو ہے وہ سونف کھلائے جائیں، یا پانی کھانے پہ جس پہ دم کیا ہے کسی بھی چیز پر وہ اسے کھلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ غلط سوسائٹی سے بھی بچائے گا، غلط دوستوں سے بھی بچائے گا، اور راہ راست پہ لائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔